मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, असर हाज़र में इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनकी तरफ बढ़ने से कबल एक आम फहम बात भी आपके सामने रखनी है। अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, क्या तुमने गुमान किया कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर किसी मिशन के, बगैर किसी नुक्ता नज़र के, बगैर किसी नजरिए के पैदा किया है, कि तुम्हें पैदा किया है बस, और उसका कोई मकसद नहीं है, मकसद हयात नहीं है, मकसद तख्लीक कायनात नहीं है। अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, क्या हमने तुम्हें बिला सबब पैदा किया? क्या तुम्हारी तख्लीक का कोई मकसद नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी तख्लीक किया उसका एक मकसद है, उसका एक सबब है। इंसानों को वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों इंस को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आप गौर करें, अगर तख्लीक का मकसद कुछ ना होता, अगर मेरी और आपकी पैदाइश का मकसद ही कुछ ना होता, तो कुरान पाक जो इंसान के आमाल की रिकॉर्डिंग के अतवार से, अंदाज से भरा पड़ा है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इंसान हलक से कोई आवाज ऐसी नहीं निकालता कि जिसको रिकॉर्ड करने वाले फरिश्ते रिकॉर्ड नहीं कर लेते। और इंसान के जहन में ये बात आ सकती है कि अल्फाज मुंह से अदा हुए तो रिकॉर्ड हो गए, तो जो आमाल हो रहे हैं, जो हरकात हैं, जो सकनात हैं, इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीनी व अनिल शिमाल, किरामन कातिबीन, दाएं भी बैठे हैं, बाएं भी बैठे हैं, जो अमल करते हो नोट फरमा लेते हैं, जो अमल करते हो, जो लफ्ज मुंह से निकला रिकॉर्ड हो गया, जो हाथ उठा रिकॉर्ड हो गया, जो कदम बढ़ा रिकॉर्ड हो गया, जो पलक झपकी रिकॉर्ड हो गई, जो गैर महरम के चेहरे पे नजर पड़ी रिकॉर्ड हो गई, हर चीज की रिकॉर्डिंग है। और जहन में फिर भी ये ख्याल आ सकता है कि हमने तो हदीस में पढ़ा है कि नेकी का जो ख्याल है वो भी नेकी है, ये जो आमाल है इसकी रिकॉर्डिंग तो फरिश्तों ने कर ली, अल्फाज की रिकॉर्डिंग तो फरिश्तों ने कर ली, ये जो दिल में उठने वाला ख्याल है इसकी रिकॉर्डिंग कौन करता है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इसकी रिकॉर्डिंग वो रब करता है जो कहता है व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, तुम्हारे दिल के अंदर भी जो ख्याल आता है तुम्हारा रब उसे रिकॉर्ड कर लेता है। दिल के अंदर भी जो ख्याल आता है उसको तुम्हारा रब रिकॉर्ड फरमा लेते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग है, अगर आपने समझा मुझे और आपको बिला सबब पैदा किया गया, तो रिकॉर्डिंग का इतना उम्दा सिस्टम अल्लाह क्यों बनाता? कैसी रिकॉर्डिंग होगी? कुरान की आयात और हदीस इस अकेले मौजू के ऊपर भरी पड़ी है, लेकिन रिकॉर्डिंग का जो अंदाज एक जगह सूरह कहफ के अंदर, आवाज दुरुस्त करें, आवाज दुरुस्त कर दें, जो रिकॉर्डिंग का अंदाज कुरान पाक के अंदर मौजूद है वो ये है कि इंसान कल अपनी ये जो रिकॉर्डिंग है इसको देखकर हैरान रह जाएगा, परेशान रह जाएगा। हत्ता कि वो अल्फाज भी कुरान पाक में मौजूद है, वो क्या कहेगा? माली हाज़ल किताब, माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा। ऐ अल्लाह, ये कैसी रिकॉर्डिंग है जिसने ना कोई छोटा अमल छोड़ा ना कोई बड़ा अमल छोड़ा। तो जवाब में अल्लाह ताला क्या कहेंगे? इक़रा किताबका कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज हिसाब किताब मैं रब क्या करूं? बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा, हर इंसान अपना हिसाब किताब करना चाहे तो कर सकता है। हर इंसान को पता होता है मैंने नेकी का काम ज्यादा किया या बुराई का काम ज्यादा किया है, ये आप और मैं भी जानते हैं। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन कहेगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, अपनी ये जो रिकॉर्डिंग है, 1:01 के ऊपर सुभान अल्लाह कहा, 1:02 के ऊपर झूठ बोला, 1:03 के ऊपर गीबत की, 1:04 के ऊपर गाली दी, ये रिकॉर्डिंग इस तरह होनी है। मैंने और आप ने क्या समझा हुआ रिकॉर्डिंग को? एक एक लम्हे की रिकॉर्डिंग होनी है, एक एक लम्हे की रिकॉर्डिंग इंसान के सामने जब चल रही होनी है तो अल्लाह ने कहना है अपनी रिकॉर्डिंग खुद पढ़ ले, तू अपना हिसाब खुद कर ले, अपने रब के बारे में यह गुमान न करी कि उसने जुल्म किया है।
انسان اپنی ریکارڈنگ کو دیکھ کے خود پہچان لے گا کہ میرا انجام اچھوں میں ہونے والا ہے یا بروں میں ہونے والا ہے۔ عصر حاضر میں اس وقت امت مسلمہ کو دو مسائل درپیش ہیں، جس کا دباچہ یہ ہے کہ جانور بھی اٹھتے، جانور بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، جانور بھی کھانا پینا کھاتے، جانور بھی رزق کھاتے ہیں۔ کیا انسانوں کی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ کا کام بھی ہر روز اٹھ کے دکان کا شٹر کھول کے اور سارا دن محنت مزدوری کر کے اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا میں نے نیکی کا کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، تو جانور بھی بیوی بچوں کو پالتے ہیں، جانور بھی اپنی اولاد کو پالتے ہیں، جانور بھی رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کیا آپ کو بتائیں کہ بدترین خسارے میں جانے والے لوگ کون سے؟ وہ لوگ ہیں جو پوری زندگی صرف دنیا کی زندگی کو کمانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم تو بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، جو اپنی زندگی کے اندر نظریے کو، مشن کو مائنس کر کے چلتا ہے اور اس کی زندگی میں صرف کمائی ہی نقطہ نظر ہے، ان کا کل قیامت کے دن نامہ اعمال بھی نہیں تلنا، ان کے لیے میزان بھی قائم نہیں ہونا، کیونکہ انسانوں کی اور جانوروں کی زندگی میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے مشن کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، ایک نقطہ نظر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو سمجھ لیں آپ اور میں مقصد حیات کو سمجھ گئے۔ ہاں، روزی روٹی کمانا بیوی بچوں کے لیے یہ بھی صدقہ ہے، اگر مشن اور نقطہ اور نظریہ دماغ میں ہو کہ اصل ٹارگٹ کیا ہے۔ مسلمانوں کا اصل ٹارگٹ اس جنت عبدی کا حصول ہے، وہ زندگی ہے جو اس زندگی کے بعد شروع ہونی ہے۔ اگر یہی زندگی صرف اچھی گزارنا مقصد ہو، صرف اسی زندگی کو راستہ پہ راستہ کرنا مقصد ہو، صرف اسی زندگی کے لیے بینک بیلنس، گھر، کوٹھیاں، بنگلے بنانا مقصد ہو، تو آپ کی اور میری زندگی جانوروں جیسی زندگی ہے اگر ہم نے اپنے ساتھ کوئی نظریہ نہیں رکھا۔ ہمارا نقطہ نظر اور نظریہ ایک تو خالق مالک کو خوش کرنا ہے، اور دوسرا نقطہ نظر اور نظریہ آج امت مسلمہ جس گمبھیر مسائل کا شکار ہے، ان میں سے وہ مسجد اقصیٰ تو بڑی دور کی بات ہے، اس مسجد اقصیٰ کی بات میں کیا کروں؟ میں تو ایک عام مسجد کی آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ من بنا للہ مسجد، جو اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک عام مسجد کے بارے میں ہے، اور مسجدیں زمین کی پشت کے اوپر اللہ رب العزت کے سب سے پاکیزہ، مبارک، مطہر مقامات ہیں، اور بازار اللہ رب العزت کے سب سے ناپسندیدہ مقامات ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جس طرح انسان رات کو سر اٹھاتا ہے، آسمان کے ستاروں کو دیکھتا ہے، اور رات کے پہر میں اس کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس طرح آسمان کے فرشتے رات کے پہروں میں زمین کی طرف نظر ڈالتے ہیں، اور زمین کی پشت کے اوپر جو مساجد ہوتی ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح تم ستاروں کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتے ہو، اسی طرح آسمان کے فرشتے زمین کو دیکھتے ہیں تو اس میں مساجد کی جگہ ستاروں کی مانند روشن ہوتی ہے۔ یہ مساجد اللہ کے وہ گھر ہیں کہ یہاں پہ پوری مسجد بنانے کا جو اجر و ثواب ہے وہ جنت میں گھر نہیں ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، ایک پرندہ اس کا بڑا گھونسلہ، ایک پرندہ اس کا چھوٹا گھونسلہ، چڑیا کا گھونسلہ کتنا کو ہوتا ہے؟ چڑیا کا گھونسلہ، اب چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بن سکتی ہے، اگر بن بھی جائے اس کے اندر نماز کون پڑھے گا؟ اس حدیث کا مفہوم اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی جگہ میں حصہ ڈالا، اس کا بھی جنت میں اللہ رب العزت گھر بنا دیتے۔ اور مسجدیں عبادت کا وہ گھر ہیں کہ آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔
100 سے زائد احادیث مسجد، مسلمان، اسلام، بندہ مومن اور عورت کے ساتھ خاص ہے مسجد کے حوالے سے، اور مسجد ہی کے حوالے سے آگے چل کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اگر ایک عام مسجد کی یہ قدر و منزلت ہے تو مسجد اقصیٰ کی قدر و منزلت کیسی ہے۔ آپ ایک بات بتلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد اسلام کے ایک اہم رکن نماز کو ادا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور نماز اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے، ایک پورے کا پورا رکن ادا ہوتا ہے کہاں پہ؟ مسجدوں میں، اور اس رکن سے پہلے ایک دباچہ اور مقدمہ ہے، وہ کیا؟ وضو، ایک وضو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ اس حدیث کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اگر آپ کو صرف ایک یہ حدیث سمجھ آ جائے تو آپ کو مسجدوں کی اہمیت، آپ کو نماز کی اہمیت بھی سمجھ آ جائے۔ حدیث کیا ہے؟ جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے، کہاں سے نکلتا ہے؟ اپنے گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے، یہ گھر سے وضو کر کے نکلنے کی فضیلت ہے۔ اور آج کے بعد آپ نے جب بھی مسجد کی طرف آنا ہے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے، نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے، تو آپ نے وضو کہاں سے کر کے آنا ہے؟ گھر سے کر کے آنا ہے۔ من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے نکلا وضو کر کے، الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے، اس بندے کے نکلنے کا اجر یہ ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس بندے کا اجر اس حاجی جیسا ہے جس نے احرام پہن کے حج کے سارے مناسک ادا کیے۔ آپ نے یہاں پہ رکنا اور غور کرنا، ایک حاجی جو احرام پہن کے حج کرتا ہے، دیگر حدیث بھی آپ نے سنی نہیں ہے، فلاں عمل کرو تو حج کا ثواب، فلاں عمل کرو تو حج کا ثواب، لیکن یہاں پہ اجر کا ذکر ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس حاجی کی طرح جس نے احرام پہن کے پورا حج کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب حاجی احرام پہنتا ہے تو اس سے پہلے اس کی ایک سٹرگل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے۔ 10 لاکھ اکٹھا کیا، 8 لاکھ اکٹھا کیا، ایک عرصہ محنت مزدوری کی حج پہ جانے کے لیے، پیسے اکٹھے کیے۔ احرام پہننے سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ بھی نیکی کے مراحل ہیں، اور پھر جب احرام پہن کے پورے مناسک ادا کیے، وہ جو ساری صعوبتیں اور تکلیفیں حاجی نے سہی ہیں، یہ اکیلے ایک وضو کر کے نکلنے والے کا اجر ہے۔ اب یہاں پہ رکیے، یہ گھر سے نکلنے کا اجر بیان ہو رہا ہے کہ نماز ادا کرنے کا؟ سبحان اللہ، گھر سے نکلنے کا، وضو کر کے نکلنے کا اجر اگر ایک حج کے برابر ہے تو نماز باجماعت کا اجر کیا ہوگا؟ آپ خود اندازہ کر لیجیے۔ ایک دن میں 5 حج بندہ مسلم، بندہ مومن کر سکتا ہے، اور یہ ساری کی ساری فضیلت عورت کو گھر بیٹھے بھی مل جاتی ہے، مسجد آئے تو بھی ملے گی، اور اگر مسجد نہ آئے گھر کے اندر وقت کے اوپر نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی اس فضیلت سے محروم نہیں ہے۔ پھر آئیے، یہ مسجدیں، ان کے اندر صرف ایک اجر و ثواب نہیں ہے۔ ڈاکٹر فضل الہی کی ایک کتاب ہے نماز باجماعت کی اہمیت اور فضیلت، اس کو اگر آپ مطالعے میں لے کے آئیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ نماز کے ساتھ اجر و ثواب کی کتنی حدیثیں ہیں۔ میں نے آپ کو کہا محدثین نے لکھا ہے اس مسجد کے ساتھ بندہ مومن کا جو تعلق ہے، اس حوالے سے 100 سے زائد حدیث ہے، 100 سے زائد۔ ان میں سے بعض آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پہ درود بھیجتے ہیں۔ صحابہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والے کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ کہا وعلی الصف الثانی، اے اللہ کے رسول دوسری صف والوں پہ بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اللہ اور اس کے فرشتے دوسری صف والوں کے اوپر بھی درود بھیجتے۔ اور یہاں پر
کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ پہلی اور دوسری صف کے علاوہ یہ آج جو 20 صفیں ہیں یہ اس اجر اور ثواب سے محروم رہ گئی؟ نہیں، اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول۔ کیا مطلب؟ وہ تمام کی تمام صفیں جو تکبیر اولا سے پہلے بن جائیں، چاہے 100 ہوں، چاہے 200 ہوں، چاہے 1000 ہوں، ان ساری صفوں کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے۔ بتائیے مجھے اور آپ کو کیا اللہ کا درود اور اس کے فرشتوں کا درود نہیں چاہیے؟ مسجدوں میں آئیں گے تو درود ملے گا نا۔ اللہ اور اس کے فرشتے دائیں طرف صفوں میں کھڑے ہونے والے، یہ امام ہیں، یہ سارے دائیں طرف جتنے کھڑے ہیں سب کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں صفوں کو ملانے والوں کے اوپر، یہاں تک کہ بعض روایات کے الفاظ تو یہ ہیں کہ جو بندہ اپنے ساتھ والے نمازی کے ساتھ پاؤں ملا لیتا ہے، صرف یہ کام کرنے سے خلا پر کر دینے والے کا اللہ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ بتائیے یہ جو سارے کے سارے اعمال ہیں یہ مسجد کے ساتھ خاص ہیں کہ نہیں؟ جو بندہ مسجد میں آتا ہے وہ ظاہر اللہ ہے، حدیث کے الفاظ ہے، وہ اللہ کا ظاہر ہے اور اللہ اس کا میزبان ہے اور وہ اللہ کا مہمان ہے، اور میزبان اکرام کرنے والا ہو تو اس کے اوپر واجب ہے کہ مہمان کی تکریم کرے، تو اللہ رب العزت اپنے مہمانوں کی کیسے تکریم کرے گا؟ اس بارے میں حدیث کے 2 معنی موجود ہیں حدیث کے اندر۔ ایک معنی یہ ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں آنے کے اوپر اللہ رب العزت ایک مرتبہ آنے اور وہ واپس بھی تو جائے گا، ایک مرتبہ جانے کے اوپر 2 میزبانیاں تیار کرتے ہیں، ایک نہیں 2۔ اور حدیث کے جو دوسرے جملے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایک نماز کے لیے آنے والا، باجماعت نماز کے لیے آنے والا، اس کے لیے جنت میں 2 محل تیار ہوتے ہیں۔ آتا ایک مرتبہ، محل 2 کیوں؟ اللہ آتا ایک مرتبہ، میزبانی 2 مرتبہ کیوں؟ تو محدثین نے اس کی بھی بڑی عمدہ تشریح لکھی ہے۔ جب وہ آ رہا ہے تو اس کے قدم قدم کے اوپر نیکی لکھی جا رہی ہے، اس کا گناہ معاف ہو رہا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ کے واپس جا رہا ہے تو قدم قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے، نیکیاں لکھتے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ گھر میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اور وہ میزبانی اس کی بھی ایک جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلا دی ہے۔ وہ میزبانی کیسی ہے؟ رسول اللہ احادیث کے اندر بعض روایات میں دوست موجود ہوتا ہے لیکن دوسری اسناد اس کو تقویت پہنچاتی ہے۔ پورے کا پورا کمرہ یاقوت کا، پورے کا پورا ڈرائنگ روم زمرد کا، اس ایک ڈرائنگ روم کے اندر 70 دسترخوان موجود ہیں، اس ایک ایک دسترخوان کے اوپر 70 کھانے موجود ہیں، اس ایک ایک کھانے کے 70 ذائقے موجود ہیں۔ یہ جنتی کی ایک وقت کی میزبانی ہے، ایک۔ اور ایک نماز کے بعد 2 میزبانیاں ایسی بندے کی تیار ہوتی ہیں۔ تو میں اور آپ کہاں بٹک رہے ہیں؟ ہم مسجدوں سے کہاں؟ دیکھیے دباچہ نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو انسان کیا بیان کرے۔ آپ دباچے کی بات کریں، دباچہ وضو ہے، وضو کر کے سو گیا، پوری رات ایک فرشتہ اس کے سرانے کھڑا ہوا ہے جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے، جب بھی کروٹ لیتا اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ کیوں؟ اللہ یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے، بس یہ بندہ وضو کر کے سویا۔ اور اگر اس سونے کے دوران اچانک آنکھ کھل گئی تو جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العزت قبول کرے گا، فرشتہ آمین کہے گا۔ اب بتائیے یہ دباچہ ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس دباچے کو سر انجام دینے کے بعد جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اور اس وضو کرنے والے سے کہا جاتا ہے جس سے جی چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ ابھی نماز پڑھی، ابھی وضو کر کے آیا اور صرف یہ جملے کہہ رہا ہے تو اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، میزبانیاں تیار کر دی ہیں، حج کا ثواب لکھ دیا ہے۔ تو جب سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا اجر دے گا؟ وہ بھی اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے بعض باتوں کو بیان کر دیا کہ میں اور آپ کتنے حقیر مخلوق ہیں، کتنی دور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، وہاں پہ مجھے اور آپ کو پیدا کیا، یہاں پہ میں اور آپ وضو کر کے گھر سے آ کر
وضو بنا کر اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرتے ہیں نا اس زمین کی پشت کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کو اٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، بلند کرتا ہے، بلند کرتا ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں یہ سجدہ انسان کرتا تو زمین پہ ہے لیکن اللہ کے قدموں تک چلا جاتا ہے، اللہ کے قدموں تک۔ کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ چاہیے کیا؟ اگر آپ اور میں مسجدوں سے متعلق ہو جائیں تو مسجد کے اندر کیے جانے والے جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، کیا میں اور آپ اس کے اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے؟ جو اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو ان مسجدوں کو خراب کرنے کی تگ و دو کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے، اور اس کا یہ خواہش ہوتی ہے اہل حدیث مسجد میں جمعہ نہ ہو، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے یہاں پہ 5 نمازیں نہ ہو، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے سٹے لے لیا جائے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی صحیح عقیدے کا موجود ہے تو مسجدیں نہ بنے۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان کی حفاظت، ان کی آبیاری، ان کو آباد کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان عام مسجدوں کو آباد کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور ان مسجدوں کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تو کیا بیت المقدس کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا مسجد اقصی کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسرے خطبے میں اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، مسجد اقصی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ بےتاب ہیں، اور وہ لاہ عمل پوچھنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے، علماء سے، کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ سکالرز آف ڈالرز بھی ہیں جو لوگوں کو اس بات کے اوپر گائیڈ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہہ دیا مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہی نہیں ہے۔ یہاں تک بھی وہ جہلم کا ایک شخص ہے، وہ غامدی صاحب ہیں، یہ آپ ان علماء کی طرح نقطۂ نظر مسلمانوں کا کون سا قبلہ اول ہے جی کہ مسجد اقصی کے اوپر تاریخی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ جی یہودیوں کا حق ہے۔ یہ بات آج آپ نے سمجھ کے جانی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، زمین کی پشت کے اوپر سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کون سا تھا؟ بیت اللہ الحرام۔ اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے یہ صرف حدیث ذہن میں رکھنی ہے کہ بیت اللہ الحرام کے 40 سال بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ اب آپ پورے پاکستان کے علماء سے پوچھ لیجئے کہ بیت اللہ الحرام کی بنیادیں کس نے رکھی؟ اس بارے میں 2 آراء موجود ہے، لیکن راجع بات یہی ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر مخلوق کے لیے جب عبادت کا پہلا گھر بیت اللہ ہے تو اس کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی، اور حضرت آدم نے ہی بیت المقدس کی بنیاد 40 سال بعد رکھی۔ اور دوسری رائے علماء کی یہ ہے کہ بیت اللہ الحرام کی بنیاد رکھی ابراہیم نے، حالانکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یرفعو، وہ اٹھا رہے تھے پرانی بنیادوں سے۔ اگر حضرت ابراہیم نے بھی بالفرض بنیاد رکھی ہو تو 40 سال بعد بیت اللہ کے بعد کون سی مسجد بنی؟ مسجد اقصی۔ بیت المقدس کو یا حضرت آدم نے بنایا یا حضرت ابراہیم نے، دونوں میں سے جو بھی آپ مان لیں اس کے اوپر یہودیوں کا حق کیسے ہو گیا؟ یہودی کیا حضرت ابراہیم سے پہلے کے ہیں؟ کیا حضرت آدم سے پہلے کے ہیں کہ بعد کے ہیں؟ پیغمبر موسیٰ پہلے آئے ہیں کہ بعد میں آئے ہیں؟ اور پھر وہ نبی جو عدل کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، وہ اپنی امت کو کہہ رہا ہے، یہ حدیث بھی آپ نے آج یاد کر کے جانی ہے، اس کے بارے میں ضعیف روایات بڑی عام ہیں۔ پہلی کہ جو بیت اللہ الحرام میں ایک نماز ادا کرتا ہے اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1 لاکھ۔ جو مسجد النبوی میں ادا کرتا ہے اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1000۔ اور جو بیت المقدس میں ادا کرتا ہے اس کے بارے میں صحیح حدیث یہی ہے کہ اس کو 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 3 مسجدیں جہاں ارادہ کر کے زیارت کی نیت سے انسان سفر قصد کر سکتا ہے۔ اب آپ نے ایک بات بیان کرنی ہے
اس مسجد میں نماز ایک ہے، باجماعت پڑھی 27 گنا، اور مسجد اقصی میں نماز کتنی ہے؟ 250 نماز ہے۔ اور رسول اللہ یہ کس کو بتا کے جا رہے ہیں؟ امت کو، صحابہ کو بیان کر کے جا رہے ہیں۔ اگر مسجد اقصی میں یا مسجد اقصی کی تولیت مسلمانوں کا حق نہ ہوتی تو اللہ کی قسم رسول اللہ اس میں 250 نمازوں کا ثواب کا اعلان نہ کرتے۔ یہ 250 نمازوں کا اعلان اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اس مسجد کو تم نے فتح کرنا ہے۔ اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس مسجد کا ذکر کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کو بیت اللہ سے اٹھا کے کہاں لے کے گئے ہیں؟ مسجد اقصی۔ اب یہ جو انٹلیکچوئلز ہیں یہ ہمارے سے ڈیبیٹ کرے علمی طور کے اوپر، تاریخی طور کے اوپر، قانون کے طور کے اوپر، آئین کے طور کے اوپر بھی بیت المقدس کے اوپر، مسجد اقصی کے اوپر یہودیوں کا حق نہیں بنتا، اور اس کی اور بھی بہت سی دلیلیں۔ ایک دلیل اور سن لیجیے، حضرت عمر نے جب پادری سے بیت المقدس کی چابی مانگی تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کے نام کے 3 حرف ہوں گے، آپ کے نام کے 4 حرف ہیں، عین، میم، رے اور واو۔ تو حضرت عمر آئے اور آپ کے نام کے حروف کتنے ہیں؟ 3، عین، میم، را۔ آپ آئے، لاٹ پادری نے آپ کی آمد کا منظر دیکھا، اور آپ سب کو وہ سارے کے سارے واقعے کا پتہ ہے۔ وہ آ کے تیزی سے حضرت عمر کے کپڑوں پہ پیوند گننے لگا اور کہنے لگا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بیت المقدس کی آ کے چابی لے گا وہ ہوگا تو مالک، لیکن اس وقت اس کے اونٹ کے اوپر غلام بیٹھا ہوگا، اور جو بیت المقدس کی آ کے ہم سے چابی لے گا اس کے کپڑوں کے اوپر 17 اور بعض روایات میں 21 اور بعض روایات میں 40 پیوند ہوں گے۔ وہ گننے لگا، جب 17ویں پیوند پہ پہنچا تو کہنے لگا اس کو چابی دے دو، اس کے کپڑوں کے اوپر بھی وہ نشانی موجود ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی۔ اور حضرت عمر نے جب جا کے وہاں پہ نماز پڑھی، یہ بھی سن لیجئے کہ حق کس کا ہے۔ لاٹ پادری نے ایک تو بیت المقدس کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دی، اور دوسری درخواست کی یہ ہمارا گرجا ہے، یہاں پہ بھی آ کے نماز پڑھ لیجیے گرجے کے اندر۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم مسجد اقصی میں تو نماز پڑھوں گا، تمہارے گرجے میں نہیں پڑھوں گا۔ وجہ کہ کل کو امت محمدیہ کا کوئی شخص اٹھ کے یہ نہ کہہ دے کہ اس گرجے میں بھی مسلمانوں کا حق ہے کہ ہمارے خلیفہ راشد نے یہاں نماز پڑھی تھی۔ یہ انصاف کرنے والے، یہ عدل کرنے والے خلفاء اور یہ عدل کرنے والا نبی اور رسول اگر اس مسجد کے اوپر حق نہ ہوتا تو 250 نمازوں کی فضیلت بتا کے جاتے، اللہ قرآن میں اس مسجد کا ذکر کر کے جاتے۔ آج مسلمانوں کا صرف حق نہیں ہے بلکہ آج مسجد اقصی تمہیں اور مجھے پکار رہی ہے اور آپ کو صدائیں دے رہی ہے اور آپ سے التجائیں کر رہی ہے، اور اللہ کی قسم علمیہ ہے، مرثی ہے۔ نوحہ اسلام میں جائز ہوتا تو آج وہ مسجد نوحہ کنا ہے، کہاں ہے مسلمان؟ یہ امت تو اب امت مرحومہ ہو چکی ہے۔ یہ جو فلسطین کا جھنڈا ہم لہراتے، اور آج انشاءاللہ یہ جمعے کے بعد اس گیٹ کے باہر بھی ہم نے علامتی ریلی کو نکالنا ہے۔ ہم فلسطین تو نہیں جا سکتے، باہر تک تو جا سکتے، جانے کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے۔ یہ علامتی احتجاج مسلمانوں کا استحقاق بھی ہے اور مسلمانوں کے پر واجب اور فرض بھی ہے۔ کیوں؟ سن لیجیے، جب بھی اذان ہوتی تھی جیل میں، امام احمد ابن حنبل وضو کرتے اور جیل کے دروازے پہ پہنچ جاتے، وہ دربان آپ کو روکتا اور واپس بھیج دیتا، پھر اذان ہوتی، پھر وہ وضو کرتے دروازے پہ پہنچ جاتے۔ ایک عرصہ بیت گیا، دربان کہنے لگا امام صاحب آپ ہر اذان کے بعد اٹھ کے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ہر اذان کے بعد آپ کو روک دیتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو باہر نہیں جانے دینا، آپ اٹھتے کیوں ہیں؟ تو جواب جو اس وقت امام احمد ابن حنبل نے دیا وہ کردار آج کے مسلمانوں کو اور علماء کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا جس وقت مؤذن حیا علی الصلاۃ کہتا ہے، حیا علی الفلاح کہتا ہے تو میرے لیے نکلنا واجب ہو جاتا ہے، میرے پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ میں نکلوں۔
اور تو اپنا فرض ادا کر کے ظلم کر کے مجھے روک دیتا ہے. جب تک یہ اذان بلند ہوتی رہے گی امام احمد ابن حنبل نکلتا رہے گا. آج مجھے اور آپ کو فلسطین جانے کی اجازت نہیں ہے, چوک تک جانے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہم نہیں نکلتے. ہم کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حکمرانوں سے ہم مطالبہ کریں کہ اللہ کے بندوں کوئی پاکستان کے اندر بھی اسلامی سربراہان کی کانفرنس اس ایشو پہ بلا لو, کہ یہ بھی نہیں بلا سکتے. ہم حکمرانوں سے یہ مطالبہ کریں کہ جہاد کا مینڈیٹ اگر فوج کے سپہ سالار اور حکمرانوں کے پاس ہے تو اس کا اعلان آپ کریں. جمعیت اہل حدیث پاکستان 10,000 سے زائد نوجوان جہاد کے لیے دینے کے لیے بھی تیار ہے. آپ مجھے ایک بات بتلائیے, کیا حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ جہاد کے رستے کھولیے, اس کے اوپر بھی گاندھی صاحب کو تکلیف ہے, اس کے اوپر بھی جیلوی صاحب کو تکلیف ہے, اس کے اوپر بھی علماء نے جی حکمرانوں کے اوپر جہاد پہلے ہم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کب جہاد کا فتویٰ دیں گے, اور جہاد کا فتویٰ جیسے سن کے محبتی مافیا نے سب سے پہلے نکل پڑنا تھا. کب دیں گے؟ جب علماء نے اسلام آباد کے اندر, میں بھی اس کانفرنس میں موجود تھا, جب متفقہ فتویٰ دیا کہ جہاد آج مسلمان حکمرانوں پہ فرض ہو گیا, تو فواد چودھری صاحب کہنے لگے اپنے پاسپورٹ دے دیجیے ہم آپ کو بھیج دیتے. وہ عمار یاسر صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے پاسپورٹوں کا انبار لگا دیا, وہ فواد چودھری اس کو بلاک کر کے بھاگ گیا. یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں, تمسخر اڑاتے ہیں. مسلمان کیا کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے؟ نمبر ایک بات, سوشل میڈیا کے اوپر, ہر پرنٹ میڈیا کے اوپر, ہر جگہ, ہر مقام کے اوپر آواز اٹھائیے اس ظلم اور بربریت کے خلاف. امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, برطانیہ کے اندر یونیورسٹیوں کے, کالجز کے اسٹوڈنٹ آواز بلند کر رہے ہیں, تو مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے کہ ہم آواز بلند نہیں کر سکتے؟ آواز بلند کریں گے انشاءاللہ. نمبر دوسری بات کہ ان فلسطین کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مالی مدد کیجیے, ان کے انفراسٹرکچر کی مدد کیجیے, ان کے لیے دوائیوں کی امداد بھیجیے, ان کے لیے کمبلوں کی امداد بھیجیے, ان کے لیے کھانے پینے کی امداد بھیجیے. اگر جا کے لڑ نہیں سکتے, کھانا تو بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے؟ امداد تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکمرانوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دیں کہ افغانستان کے ذریعے, شام کے ذریعے, پاکستان کے ذریعے جہاد کے راستوں کو کھولا جائے. آپ راستے کھول دیں, مسلمان اللہ کے فضل و رحمت سے اسرائیل کو خود شکست دیں. آپ راستے کھولتے نہیں ہیں, اور آپ کو یہ مغالطہ ہے. کیا مغالطہ ہے؟ یہ اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی. امام ابن تیمیہ اپنے دور کے اندر حکمرانوں کے دروازوں پہ یہی صدا اور یہی آواز لے کے گئے تھے کہ تمہیں کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ تاتاریوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تاتاریوں کو شکست آپ نے اپنی ایمانی قوت سے دینی ہے. اللہ کی قسم آج بھی 57 اسلامی ملک مل جائیں, میں کہتا ہوں کوئی بھی نہ ملے, صرف پاکستان کے مسلمان ان کو اجازت دے دی جائے. اور یہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات نہیں ہیں, بنگلہ دیش کا مسلمان ہو, ترکی کا مسلمان ہو, عرب کے مسلمان ہو, ملیشیا, انڈونیشیا کے مسلمان ہو, ساری دنیا کے مسلمان اس وقت چاہتے ہیں جہاد کا رستہ کھلے. ہم بیت المقدس کو یہودیوں کے پنجے سے چھڑوا لیں, چھڑوانے کے لیے تیار ہیں. اور یہ جو فلسطین کا جھنڈا ہے جس کو ہم لہراتے ہیں, اللہ کی قسم یہ امت کا کفن ہے, کفن. امت اس جھنڈے کے اندر دفن ہو چکی ہے. یہ امت کا ضمیر بھی اس جھنڈے کے اندر دفن ہو چکا ہے. آج ایک طرف اسرائیل کا مسئلہ تو دوسری طرف ہندوستان سے جارحیت کی آوازیں آ رہی ہیں. سنتاس معاہدہ جی کینسل کر دیا, جی حملہ کر دیں گے, جی یہ کر دیں گے. ہمیشہ کی طرح جھوٹ, پراپوگنڈا اور جعلی قسم کے, میلا فائڈی قسم کے جو ایکشن ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس وقت ملک کے اندر جذبہ جہاد پورے عروج کے اوپر ہے, اس وقت اگر ہندوستان یہ ایڈونچر مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کر لے اور دیکھ لے اور آزما لے, ہندوستان کے مقابلے میں, ہندوستان کا مقابلہ صرف پاکستانی فوج سے نہیں ہے بلکہ پاکستانی قوم کا ہر جوان ہندوستان کے مقابلے میں پاکستانی فوج ہے.
انشاءاللہ فوج کے شانہ بشانہ ہندوستان کی جارحیت کے خلاف بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ ہم لڑیں گے، انشاءاللہ ہم لڑیں گے اور فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ اگر ہندوستان نے کوئی بھی غلطی کی تو پاکستان کی عوام ان کے شانہ بشانہ جنگ لڑے گی۔ آخر میں ایک دو اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان یہی ہے کہ یہ چند میٹر کا فاصلہ ہے، سب ساتھیوں نے کوئی ایک پیچھے نہ رہے، علامتی طور کے اوپر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور بھارت کی جارحیت کے خلاف نعروں کو بلند کرنے کے لیے ایک علامتی احتجاج ہوگا۔ صرف اس چوک تک جانا ہے، چند سو میٹر کا فاصلہ ہے، وہاں سب جانے کے لیے تیار ہیں، ہاتھ اٹھا کر کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے، اور وہاں پہ جائیے اور اس احتجاج میں شامل ہو کے میڈیا کو، پریس کو اور حکمرانوں کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے۔ اور دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرکز آپ کے سامنے تعمیر کے مراحل میں ہے، اس کا دوسرا لینٹر ڈالنا ہے۔ اس کا جو تخمینہ ہے شیخ سلیم الرحمان صاحب نے بتایا فقط 25 لاکھ ہے۔ آج جتنے آپ موجود ہیں صرف 1000 2000 روپیہ بھی دیں تو یہ لینٹر ڈال سکتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے اور اس کی آبادی کے لیے آپ سب ساتھیوں نے تو وہ دو بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے۔ اور تیسری اہم بات اور آخری بات جس کو کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت سے جمعیت اہل حدیث پاکستان پورے ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے اندر اہل حدیث کی ہر مسجد کا تحفظ کیا جائے گا، کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اہل حدیث مساجد اور مدارس کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اہل حدیث علماء کو جیلوں سے نکلوانے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر جمعیت اہل حدیث کے کارواں کے اندر اور قافلے کے اندر شامل ہو جائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔